बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल के व्लॉग में मैंने ये फिक्रा कहा था और बड़ा क्लियर अंदाज में कहा था और थंबनेल में इसकी सुर्खी भी थी कि अरशद शरीफ का कत्ल पीटीआई ने कराया। और कल आपने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, उसमें कई बहुत सारे अहम नुकात हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत ये है कि फैसल वावडा किन ताकतों की नुमाइंदगी करता है आप जानते हैं। और ये वही शख्स है जो कहा करता था कि अल्लाह मियाँ के बाद इमरान खान सबसे बड़ा है, और उसने जो हौलनाक इंकशाफात किए हैं वो अपनी कहानी खुद बयान कर रहे हैं और बिल्कुल एक एक्सप्लिसिट तस्वीर जो है वो बिल्कुल सामने आ गई है कि क्या हुआ। जिसको कह कह के थक गया हूं, मैं मर गया हूं, आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूं, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आज़म इमरान खान साहब को बता चुका हूं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है उस साजिश के ताने बाने और साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो और मकासद कुछ और हैं। सबको उल्टी पटरी पे चढ़ा दिया गया है। और इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं ये हमारा जमहूरी हक है और राइट है, लेकिन मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं और वो जनाजे दिए जाएंगे। और मैं अपने मासूम पाकिस्तानियों को किसी कुछ चंद लोगों की साजिश के तहत नहीं मरने दूंगा। अपनी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा कि ये लाशों का और खून का खेल इस मुल्क में बंद हो। अरशद शरीफ अपने मकसद, अपने बयानिए, अपनी सोच पे बिल्कुल ईमानदारी से खड़ा था ना। उसको फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आने से पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि इमरान खान के मुंह से जब ये फिक्रा निकला कि मुझे पता है कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग हुई है और मैंने ही उसे मजबूर किया था कि पाकिस्तान से चले जाओ, तो उसी वक्त मैंने ये कहा कि ये फिक्रा इमरान खान ने खुद नहीं कहा, ये कुदरत ने, ये उसकी किस्मत ने या अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला के निज़ाम ने उसके मुंह से फिक्रा निकलवाया है, क्योंकि ये फिक्रा कहकर वो फंस गया है। नाज़रीन, सारी कहानी इनकी झूठी थी जो पीटीआई वालों ने पहले दिन चलाई कि पुलिस मुकाबले में ये मारा गया। हालांकि उसी वक्त ये चीज़ें सामने आ गई थी अगले ही दिन कि वहाँ कुछ और ही हुआ था। और जैसा कि मैंने अर्ज किया, वहाँ कई माफियाज, पाकिस्तान बेस्ड माफियाज वहाँ काम कर रहे हैं और फैसल वावडा साहब ने भी उनकी तरफ इशारा किया। इनमें ड्रग माफिया भी है, स्मगलर, ड्रग के, सोने के स्मगलर और हथियारों के स्मगलर, और फिर वहाँ रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले 4-5 किस्म के कारोबार, ये एक जत्था है जो मिलकर चला रहा है। और इसके तमाम लोगों का ताल्लुक किसी न किसी तरीके वास्ते बराह रास्त डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पीटीआई से है। और इन लोगों ने अरशद शरीफ को क्यों कत्ल कराया, अब ये साजिश जो है वो जो खुल रही है। अरशद शरीफ ने पाकिस्तान की फौज से रब्ता किया था और फौज ने कहा था हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ। और ज़ाहिर जब फौज किसी को कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा तो इसका मतलब यही होता है कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। लगता ये है, अंदाज़ा ये है कि इन लोगों को अंदेशा हो गया था कि बनी गाला में जो स्कीम बनी थी पिंकी पीरनी की और इमरान खान की हिदायत पर, जो एक सारी गेम जिसकी पूरी तफसील, पूरा ब्लूप्रिंट बना था कि फौज के अंदर किस तरह बगावत करनी है, किस तरह रिटायर्ड फौजियों को निकाल कर लाना है और किस तरह वो गिलगित वाले 1,500 दहशतगर्द रिटायर्ड फौजियों के साथ मिलाकर इस्लामाबाद में पहुंचाए जाने हैं। ये सारी साजिश का जो इंकशाफ या इसके कुछ हिस्सों का इंकशाफ अरशद शरीफ कर सकता था अगर वो पाकिस्तान आने में कामयाब हो जाता और वो किसी और की पनाह में चला जाता, तो ये एक साजिश के तारा पौध जो थे ये खुल जाने थे। वैसे बड़ी हद तक शहबाज गिल की डीप ब्रीफिंग जो हुई है जेल में 2 दिन, कई नकात फौज के इल्म में, इदारों के इल्म में और हुकूमत के इल्म में भी आ गए। और यहाँ ज़मीनी तौर पर मैं एक बात कर दूं, फिर आप बात आगे बढ़ाता हूँ। इस्लामाबाद में वो जो गिलगिती दस्ता है 1,500 दहशतगर्दों का ट्रेंड और जिनके पास जदीद असला भी है और हर किस्म के हथियार चलाने की और कमांडो एक्शन करने की सलाहियत भी है, उनकी एक तादाद इस्लामाबाद दाखिल हो चुकी है। ये वजारत दाखिला के ज़राए को इस बात का इल्म हो गया है। वो लोग
مختلف شکلوں میں. اور یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے کہ ارشد شریف کا جنازہ ابھی تک نہیں پڑھا گیا. کوئی بڑی گیم ہے عمران خان کے دل میں. اور یہ جو عمران خان نے اچانک لانگ مارچ کا اعلان کیا تو کچھ لوگوں نے اسے سورج گرہن سے ملایا، حالانکہ سورج گرہن کا اس لیے تعلق نہیں ہے کہ اس نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں جمعہ یہ ہفتے کو تاریخ دوں گا، یعنی سورج گرہن کے خاتمے کے بعد ہی اس نے تاریخ دینی تھی. اور یہ جو اب لانگ مارچ کی کال دی ہے یہ بھی اس نے سورج گرہن کے بعد دی، اس کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے. بعض لوگ جادو ٹونے کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کوئی روحانی خاتون نے تاریخ تبدیل کروائی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے، بالکل اس کا امکان ہے کہ پنکی جادوگرنی نے کہا ہو کہ فلاں تاریخ جو ہے وہ منحوس ہے اور یہ تاریخ جو ہے یہ سعد ہے اور اس لیے تم اس تاریخ کو لانگ مارچ کرو. اس بات کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے خبر کوئی نہیں آئی. بظاہر جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کے قتل نے اسے ایک موقع دے دیا کہ میں پہلے سے لانگ مارچ کر دوں. اس کا خیال تھا کہ ارشد شریف کے قتل پر جو ایک ہمدردی کی لہر پھوٹی ہے تو لانگ مارچ کے شرکاء کی تعداد کچھ اتنی ہو جائے گی کہ اس کی آڑ میں وہ خون خرابے کا منصوبہ بنا سکے. تعداد زیادہ نہیں ہوگی لانگ مارچ میں، کسی بھی صورت تعداد زیادہ نہیں ہوگی، لیکن اگر 8-10 ہزار آدمی بھی مل جاتے ہیں اور ان میں 1,500-2,000 دہشت گرد یا 1200 یا 1500 اسلام آباد پہلے پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ 10-15 ہزار آدمی مل کر نہیں، وہ یعنی ان کی آڑ میں وہ دہشت گرد ایک بدترین قسم کی خون ریزی کا پلان ان کو دے دیا گیا ہے. اور اسی پلان کی طرف فیصل وابڈہ صاحب نے اشارہ کیا ہے، اگرچہ انہوں نے اس پلان کا ذکر نہیں کیا لیکن یہ کہا، ان کے الفاظ ہیں فیصل وابڈہ کے کہ لانگ مارچ کے بیانیے کی آڑ میں پاکستان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے. لوگ 3 نام لے رہے ہیں. ایک تو وہ ٹی وی نیٹ ورک جس کا مالک ایک بدترین کرمنل ہے اور بڑے عرصہ دراز سے سونا سمگل کر رہا ہے اور اس نے بڑے بڑے لوگوں کو رشوتیں دے کر اپنے خلاف کارروائی سے باز رکھا ہے اور اس کی ملک سے وفاداری شروع دن سے ہی مشکوک ہے. جب یہ چینل دبئی میں کام کرتا تھا، پاکستان میں صرف اس کی نشریات دیکھی جاتی تھی، تب سے یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے یہ پورا گھرانہ. اور پھر وہ پاکستان منتقل ہو گیا. دوسرا نام بلکہ پہلا نام جو میں لوں گا وہ ہے عمران خان کا، کیونکہ عمران خان ہی کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا. ایک سازش کا پردہ چاک ہونے کے ڈر سے ارشد شریف کو قتل کیا گیا. بی بی سی کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا، یہ لکھا گیا ہے، ایک سینئر صحافی یہ بات کہی ہے بی بی سی کو جو ارشد شریف کا قریبی ساتھی رہا. اس کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کو اس بات کا دکھ تھا کہ اسے استعمال کیا گیا. تو یہ بھی ماجرا ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو ضمنی بات ہے. اصل بات جو لگتی ہے وہ یہی ہے کہ ارشد شریف اگر پاکستان میں آ کر کچھ طاقتوں کی پناہ میں چلے جاتے تو وہ خدا جانے کیا کچھ بیان کر سکتے تھے، کیونکہ یہ عمران خان کی سازشوں کا ہیڈ کوارٹر تو بے شک بنی گالا ہے، لیکن یہ ٹی وی چینل ایک سازشی ذیلی دفتر کہہ لیں، سازشوں کا کیمپ آفس کہہ لیں، وہاں ہوتی تھی. اور اس ادارے کے 3-4 ذمہ دار جو تھے ان کو بہت ساری باتوں کا پتہ تھا اور ارشد شریف ان میں سب سے زیادہ باخبر تھا. اور وہ ان کو عمران خان کو یہی خطرہ تھا. اور دوسری پھر یہ کہ اس نے ویسے ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو اس نے لانگ مارچ کا اتنی جلدی میں اعلان کیا ہے، اس کو ایک چھٹی حص نے یا مخبروں نے بتا دیا ہے کہ تمہاری گرفتاری ہونے والی ہے. تو جب یہ لانگ مارچ لے کر نکلے گا اس میں 2,000 آدمی ہوں یا 10,000 آدمی ہوں تو ظاہر ہے کہ ایک لانگ مارچ کے اندر سے کسی کو گرفتار کرنا ایک خطرے کا باعث ہوتا ہے، فساد ہو سکتا ہے. اور پھر یہ 6-7 دن تک لانگ مارچ کرے گا اور 6-7 دن کے بعد اس پنڈی پہنچے گا. گویا کہ یہ 6-7 دن یہ نکل گئے اور پنڈی پہنچ کر یہ اسلام آباد میں تو انٹر نہیں ہوگا. اس کا جو تازہ پلان سامنے آیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے کنارے پر بیٹھے گا اور اس کو اسلام آباد آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ اس کو بتا دیا گیا ہے. تو چنانچہ وہ جو گلگتی گروپ ہے وہ تو اسلام آباد میں داخل ہو گیا ہے پہلے سے ہی. وہ اب ان کا جو پلان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ لانگ مارچ کے شرکاء تو اسلام آباد سے باہر اسلام آباد کی حدود کے کنارے پر بیٹھے ہوں گے، تو یہ اندر سے لوگ نکلیں گے یہ اس طرح کی فضا بنا کر کہ اسلام آباد کے شہری بھی سڑکوں پر نکل آئے اور یہ پھر وہ فسادات کریں گے. لیکن ناظرین ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ گلگتی گروپ کا اور عمران خان کا یہ پلان بھی
حکومت کے اور اداروں کے ہتھے چڑھ چکا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں وہ جو 1500 آدمی ہیں ان میں سے سارے کے سارے اسلام آباد نہیں پہنچے، ان کا ایک حصہ اسلام آباد پہنچ گیا ہے، ایک حصہ آج شام تک پہنچے گا۔ تو تعداد کتنی ہے؟ وہ سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، سینکڑوں میں، 500 یا 600 اتنے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اور ان پر یہ دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا کہ ان 600 یا 500 میں سے ہر ایک پر اداروں کی نظر ہے یا حکومت کی نظر ہے یا انٹیلیجنس کی نظر ہے، لیکن یہ خبر ضرور آئی ہے جو مجھے ملی ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں پر نظر ہے، تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو پکڑ کر اسلام آباد سے نکالا بھی جا سکتا ہے، اور ان کو تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے فردن فردن۔ ظاہر ہے یہ تعداد کوئی ہزاروں میں نہیں ہے، سینکڑوں میں، 200-300 ان کے نظر میں آ گئے ہیں، تو یہ پلان جو ہے اس کی کامیابی کا کوئی زیادہ چانس نہیں ہے۔ فیصل وابڈہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ لانگ مارچ کی آڑ میں پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو وہ سازش یہی ہے جس کا ذکر پھر آگے چل کر فیصل وابڈہ نے یہ کہہ کر کیا کہ مجھے اس لانگ مارچ میں جنازے ہی جنازے، لاشیں ہی لاشیں اور خون ہی خون نظر آ رہا ہے، اور اللہ نہ کرے اس کی یہ بات سچ ہو، لیکن عمران خان کا پلان یہی ہے۔ اور پلان کیا ہے؟ ظاہر ہے اگر لانگ مارچ میں خون ریزی ہوتی ہے تو یہ توقع تو ہم نہیں کر سکتے کہ پورے پاکستان میں فسادات ہو جائیں گے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں یہ پارٹی فساد کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ لیکن جب ایک جلوس میں فرض کیجئے، ہم تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی بھی نہ مرے، ایک آدمی بھی زخمی تک نہ ہو، لیکن فرض کیجئے کچھ لوگ مر جاتے ہیں جن کی تعداد 15-20 سے زیادہ ہو، 50-100 کے قریب جس طرح کے ان کے پلان ہے، تو عمران خان کا خیال ہے کہ پھر مارشل لا لگ جائے گا اور میری جان بہت ساری چیزوں سے چھوٹ جائے گی، میرے اپنے بیانیے جو مجھے چمٹ گئے ہیں، عوام میں وہ اب قبولیت حاصل نہیں کر رہے وہ بیانیے، تو وہ ان بیانیے سے بھی، وہ جو بیانیے ایک یعنی لاش کی صورت میں میرے ساتھ چمٹ گئے ہیں، ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر جو ہوگا سو ہوگا، مجھے اور میں ملک سے فرار ہو کر پاکستان سے باہر رہ کر پاکستان کی آزادی کی جنگ کا اعلان کروں گا، جس طرح ایران کی مریم رجاوی امریکہ میں بیٹھ کر ایران میں آزادی کی تحریک چلا رہی ہیں۔ لیکن مریم رجاوی اور عمران خان میں بہت فرق ہے۔ مریم رجاوی انقلابی عورت ہیں، جبکہ عمران خان فسادی شخص ہے، اور فسادی کا فساد محدود رہتا ہے، انقلابی کا انقلاب جو ہے وہ اپنے پر پرزے پھیلا دیتا ہے۔ تو عمران خان کی یہ پلان جو تھا یہ فیصل وابڈہ نے پریس کانفرنس کر کے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اب لانگ مارچ میں شرکاء تو خیر پہلے بھی کم ہی ہونے تھے، لیکن اب عمران خان کو چلیے یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ دراصل لوگ تو بہت آنے تھے، لیکن فیصل وابڈہ نے ڈرا دیا اور لوگ نہیں آئے۔ لوگوں نے ویسے بھی نہیں آنا تھا، لیکن فیصل وابڈہ نے یہ مارچ میں لوگوں کو شرکت سے روکنے کے لیے، انہیں ڈرانے کے لیے پریس کانفرنس نہیں کی۔ اس نے عمران خان کا پلان بے نقاب کیا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے جو بات فوج نے کہی، آئی ایس پی آر نے کہی، سوال کے انداز میں۔ فوج کا آئی ایس پی آر کا سوال تھا میجر جنرل بابر افتخار صاحب کا، کہ سوال یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس قتل سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا۔ تو فیصل وڈوڈا نے یہی بات اپنے اس حساب میں کہی، اپنے انداز میں یوں کہی کہ اپنے ارشد شریف کے قاتل وہی ہیں جن کو اس قتل سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ فائدہ پہلے دن ہوا، اب یہ فائدہ نہیں ہے، اب یہ ایک پھانسی کا پھندہ ہے جو عمران خان کی گردن میں فٹ ہونے والا ہے، یعنی فائدہ بدل گیا۔ لیکن فیصل وابڈہ کی بات جو ہے وہ اپنی جگہ درست ہے کہ قاتل وہی ہیں جن کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا، اور یہ سمگلر، یہ پاکستان کے خلاف یہ نیٹ ورک، یہ ٹی وی، یہ میڈیا جو بہت طویل 2 عشروں سے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس کا بھی یوم حساب اب نزدیک آ گیا ہے۔ یہ لوگ نہیں بچیں گے۔ اس کا پہلے زوال کی کڑی آپ نے دیکھ لی جب انہوں نے فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کے لیے ایک پروگرام کروایا بنی گالا کی ہدایت پر۔ اس ٹی وی کا مالک جو تھا بنی گالا میں ہونے والی اس سازش کا ایک مورا تھا۔ تو اس سازش کے بعد اس ٹی وی چینل پر ایک وار ہوا جو اس چینل پر اس سے پہلے کبھی کوئی وار نہیں ہوا تھا۔ یہ واحد چینل تھا جسے کبھی پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس چینل سے اس کو شدید ضرب لگی، شدید زخم پہنچی،
اور اب اس کا یوم حساب بھی آنے والا ہے۔ اگر آپ نے فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس نہیں سنی، میرا خیال ہے سنی ہوگی، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے یہ نہ سنی ہو، لیکن اگر آپ نے نہیں سنی تو اسے سنیے۔ تو اس میں اگر آپ اس توجہ سے سنیں گے تو وہ سازش کی جو ساری کڑیاں ہم لوگ بیان کر رہے ہیں اس نے زیادہ مکمل انداز میں، زیادہ واضح اشاروں میں بیان کر دی ہیں۔ اور اب کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے باپ، اب یہ سوال عمران خان کے حوالے سے دل میں آتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو گیا ہے، اب عمران خان اس کی مکافات سے کیسے بچے گا۔ ناظرین، اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔